नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, पारा नंबर 24 था, सूरह ज़ुमर है और आयत नंबर 42 है। अल्लाहु अल्लाह यतवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ा वफ़ा यानी के कब्ज़ करता है। अल अनफुसा अल अनफुसा नफ्स जाने रूहें हाइना वक़्त मौतिहा मौत और हा उनकी मौत के वल्लाती और वो जो लम नहीं तामुत मरे लम नहीं तामुत मरे फी में मनामी हा मनामी मनाम कहते हैं नींद के वक्त नोम नींद को कहा जाता है और हा उनकी नींद में फा युमसिकु फा मैंने पस या मैंने वो और आगे है मीम सी आप के पस रोक लेता है अल्लाती उनको के कजा कजा फैसला कर देना हुक्म करता है अलैहा जिन पर अल मौता मौत का व युरसिलु और इरसाल से है और वो भेज देता है अल उखरा दूसरी बाकी को इला तरफ आजलिन वक़्त मुसम्मन मुकर्रर इन्ना बेशक ही में जालिका इस यानी कि इसमें ला आयातिन निशानियां हैं लिकौमिन उन लोगों के लिए यतफक्करून जो फिक्र करते हैं जो गौर फिक्र करते हैं। चलें जी, पारा नंबर 24 था, सूरह ज़ुमर है और आयत नंबर 42 है और इसका बामहारा तर्जमा ये है कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहें कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है और जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है इनको रोक रखता है और बाकी को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। और जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला एक तजर्बा जो हम दिन रात में कई बार करते हैं और वो क्या है नींद का। और नींद को अल्लाह ताला जो स्कॉलर्स हैं इसको नींद को मौत की छोटी बहन कहा कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो तजर्बा हमारा होता है कहते हैं कि जो लोग गौर फिक्र करते हैं इसमें क्या निशानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गौर फिक्र करने वाले लोग हैं। तो इसमें बताया जा रहा है इस आयत में कि नींद की हालत में रूह कब्ज करने से मुराद ये है कि एहसास और शऊर और अख्तियार इरादा इसकी कुव्वतों को मुअत्तल कर देता है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमें निशानियां पता चलती हैं कि रूह दो किस्म की होती है। एक रूह हैवानी जिसका ताल्लुक दौरान खून से होता है और ये नींद की हालत में भी जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारा अंदर सारे सिस्टम्स आपका सर्कुलेशन आपकी रेस्पिरेशन आपका डाइजेस्टिव आपका तमाम काम जो सिस्टम्स हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है जी, यानी कि वो रूह मौजूद होती है। और एक दूसरी रूह होती है जिसे नफसानी या नफ्से नातका है जो नींद या ख्वाब की हालत में बदन को छोड़कर सैर करती फिरती है और हर तरह के वाकयात से ख्वाब ही में दो चार होती है और इसी रूह को अल्लाह ताला मुखातिब फरमाते हैं। ठीक है जी, और दवाम रूह नफसानी को है और इसी रूह को दवाम है और जब ये रूह बदन को छोड़ देती है तो इंसान के हवासे खमसा में नुमाया कमी हो जाती है और नींद की हालत में इंसान की कुव्वत बासरा लामसा जायके की कारकर्दगी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और कुव्वत सामिया भी मानद हो जाती है। अगर कोई गुल गपाड़ा या कोई दूसरा आदमी सोए हुए आदमी को बुलंद आवाज से पुकार कर जगा भी दे तो रूह नफसानी दोबारा अपने जिस्म में लौट आ जाती है और इस रूह को अपने जिस्म से इश्क की हद तक मोहब्बत होती है क्योंकि यही जिस्म इस रूह की आरज़ुओं की
تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب یہ مشکل باتیں ہیں، آپ کو سمجھ آئیں؟ اگر نہیں آئیں تو میں اس کو بہت آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ روح ہماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک روح جو آلویز اسٹے کرتی ہے باڈی کے اندر، چاہے آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے تمام سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریسپائریشن، ہر چیز، وہ ایک روح کی موجودگی کا احساس ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب انسان سو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب آپ ایک ساؤنڈ سلیپ میں ہوتے ہیں، اور سم ہو پتہ چلتا ہے جی، اکثر ایسی ماؤں کو میں سم ٹائم کہہ دیتی ہوں جو بچوں کی مائیں ہوتی ہیں اور بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور ماں بیچاری اتنی تھکی ہوتی ہے کہ بیچاری سو جاتی ہے اسی کے درمیان میں، اب بچے غل کو پاڑا کر رہے ہیں اور وہ سوئی بھی ہے۔ اور سم ہاؤ ایک نیند کی وہ حالت ہوتی ہے کہ سم ہاؤ آپ کہتے ہیں کہ بس یار مجھے نہ چھیڑو، آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں آپ کو ہلنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ دوسری جو روح ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دوام ہے، وہ اٹرنل ہے، یعنی کہ وہ روح مرتی نہیں ہے۔ وہ روح وہ ہوتی ہے کہ جب ہم ساؤنڈ سلیپ میں جاتے ہیں اور وہ روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے جب آپ ایک ساؤنڈ سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی نہیں سمجھ آتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کی سراؤنڈنگز میں، اور پلس آپ جب خواب بھی ایسے دیکھتے ہیں اور آپ خواب میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک اور پوائنٹ کہوں گی کہ ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی شیڈو ہوتی ہیں دونوں۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہی ہے تو انسان جاگنے پہ حشاش خشاش نظر آتا ہے، کہتے ہیں نا مجھے بڑا اچھا خواب نظر آیا، I feel so good۔ اور اگر خدا نخواستہ اس روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو بعض دفعہ انسان سوتے میں چیخنے چلانے لگ جاتا ہے اور سخت اندوہناک ہو جاتا ہے، اور کہیں مار پڑے تو حیرت کی بات ہے اس مار کے، اس پٹائی کے اثرات اور نشانات بعد اوقات انسان کے جسم میں نمودار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خواب میں ہوا، جنہیں جاگنے کے بعد انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور اسی حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کی ماہیت کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا، تو اسی طرح جیسے ہم خواب میں اچھا یا برا خواب اور اس کے ہمارے پر افیکٹس آتے ہیں، تو اسی طرح ایک اچھی اور بری جو ایک میت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں عذاب قبر کے، تو وہ بھی ایک خواب کی طرح وہ ہیپن ہو رہے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے۔ اینڈ وڈ یو بلیو اٹ، میں بہت مطلب تقریباً 2 ماہ میں اپنی بچوں کے پاس کینیڈا گئی تھی، اور میں نے کل بیٹھ کر اپنا سبق نکالا کہ اچھا ہم نے یہاں سے پڑھنا تھا، اور جب میں روح کی ڈیپتھ کو پڑھ رہی تھی، آپ سوچیں گے کہ میرے اوپر اتنی حاوی ہوئی کہ میں جب رات کو سوئی اور بیٹا میرا ساتھ تھا تو مجھے فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے وہ ہی از کالنگ می، ماما ماما کیا ہوا ہے، واٹ ہیپن؟ تو میں اس کی آواز سے اٹھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ماما آپ نیند میں چیخ رہی تھی۔ بلیو می، میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن میں نے خواب میں کیا دیکھا، بٹ اٹس ناٹ اے گڈ خواب کہ میں آپ کو مینشن کرتی۔ میں نے اسی طرح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے تھو کیا، 3 دفعہ آپ ایسے کرتے ہیں، صبح اٹھ کر میں نے صدقہ بھی دیا، بٹ اٹ واز لائک ایسے کہ میں خواب میں کسی چیز سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہی تھی، اور میں بہت مطلب مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے یا وہ ہلکی آواز میں تھے، اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ وائی کیوں نہیں میں کلمہ پڑھ پا رہی۔ سو یہ بات آج پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوئی کہ میرے بچے نے میری چیخیں سنی اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اماں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ خواب جو تھا وہ اس طرح میرے اوپر حاوی ہوا۔ بہرحال یہ آپ کا پرسنل سب کا کہیں نہ کہیں ضرور ایکسپیرینس ہوتا ہوگا۔ اب ہم تیسرا اس کا جو پوائنٹ دیکھتے ہیں روحوں کا، کہ روح حیوانی موت کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے، اور روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے۔ بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود نہیں رہتا، بلکہ یہ تو روح بدن کے پوسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی، بلکہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ختم ہونے سے بدن بدن نہیں کہلاتا، کیا کہلاتا ہے؟ جسد، میت، لاش کہلانا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام سب چیزیں رہ جاتی ہیں، میت کہاں دفنانی ہے، میت کے ساتھ کیا ہونا ہے، کون نہلائے گا،
ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کر دیتے ہیں. تو ان دونوں قسم کی روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کی روح کے خاتمے سے دوسری قسم کی روح کا از خود جسم سے تعلق ختم. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اچھا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا. تو اب روح نفسانی خواہ کہیں بھی سیر کرتی ہوگی دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کر لیں گے. اور اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لیں تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثے یا بیماری کے مر جائے. نیند آدھی موت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے اور نیند کی حالت میں، اور یہی وہ روح ہے جسے ایگو یا انا کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں سوتے وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے. کیا ہے؟ اللہم بسمی کا اموتو و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیری ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا. اور بیدار ہونے کی کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. سب طرح کی تعریف اس اللہ کے سزاور مستحق ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دیا اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نیند سے اٹھنا اور دوبارہ اٹھنے میں مماثلت ہے. وہ اللہ جو ہمیں ہر روز سلا کے موت کا نمونہ دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہے، اور وہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ایک وہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایسے کرٹکس جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے زندہ کرے گا. تو یہ نمونہ ہم ہر نیند کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ اس طرح زندہ کروں گا میں، اس طرح تم ساؤنڈ سلیپ میں ہو گئے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد ہے کہ انسان کے اندر سے فہم، ادارت اور اس کی ارادے کی جو قوت ہے اس کو اللہ تعالیٰ معطل کر دیتے ہیں. اور اس اشارے سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں ہے کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح وہ لازماً زندہ اٹھے گا. وہ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ زندہ رہے گا یا موت واقع ہو جائے گی. جو انسان اللہ کے سامنے اس طرح بے بس ہے وہ کیسا نادان ہے کہ اپنے اللہ سے غافل ہو یا نافرمانی کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نیند موت کی بہن ہے، روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو آج ہم نے یہ آیت پڑھی. اس آیت کا پریکٹیکلی سٹیپ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے میں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، آج کسی سے بھی آج ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنی زندگی میں یہ عمل مسٹ کر لینا ہے کہ رات سونے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے. اللہم بسمی کا اموتو و آحیا، نہ صرف پڑھنی ہے بلکہ اپنے بچوں کو یا جن کو ان کی اس کا ترجمہ بھی سکھانا ہے. اور اٹھنے کی بھی دعا ہم نے پڑھنی ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ میری روح اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس کر دی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. تو یہ ہم نے آج یہ دعائیں جو ہیں اپنی زندگی میں مسٹ شامل کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 43 پہ. ابھی کسی کو کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آیت نمبر 43 ہے آمین. آمین کیا؟ اتخذو، اتخذو اخذ کرنے سے، بنا لیا انہوں نے، من دونی سوائے، اللہ ہی اللہ کے، شفعاء، شفعاء شفاعت سے ہے، سفارش سے ہے، مراد ہے سفارشی. کل کہہ دو، آوا لو، آوا کیا یا خواہ، لو اگر، کانو وہ ہوں، لا نہ، یملکون، یملکون میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ مالک، کہ مالک ہوتے ہوں، نہ اختیار رکھتے ہوں، شیئن کسی چیز کا بھی، والا اور نہ، یعقلون وہ عقل کرتے ہوں.
آیت نمبر 43 کا با محاورہ بنتا ہے کیا انہوں نے اللہ کی سوا اور سفارشی بنا لیے؟ کہو کہ ہاں وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان بڑا نادان ہے، اس نے اپنے مالک کی حقیقی کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو سفارشی سمجھ لیا ہے جو خود اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ نہ ان کے پاس اس کی دلیل ہے، نہ اللہ نے کبھی یہ فرمایا کہ ان ہستیوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے، نہ خود ان ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم تمہارا کام بنا دیں گے۔ یہ سراسر انسان کی حماقت ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر ان بے اختیار ہستیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ شرک کی مذمت کی جا رہی ہے کہ مشرقین مکہ اپنے بتوں کی پرستش کے لیے دلیل دیتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور انہی کی سفارش سے تو کام بنتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے شفیع ہونے یعنی کہ سفارش کرنے کے لیے یہ کب لازم آتا ہے، کسی معبود بنا لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان بتوں کو نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، کسی بھی بات کا اختیار نہیں رکھتے، تو یہ تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے وہ تو ناک سے وہ مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کے اوپر ڈسٹ بیٹھ جائے اپنے آپ کو کلین بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو پیوریفائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس قدر کا یہ لاجیکل ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں نے ناؤز باللہ سفارشی بنا لی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لاجک سے ان کو بات سمجھائی ہے کہ یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، لا یعقلون، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 44 کل کہہ دیجیے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الشفاعت، شفاعت سفارش، جمیعاً سب، جمیعاً سب، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض ارض زمین اور زمین کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجوع کیے جاؤ گے۔ با محاورہ آیت نمبر 44 سورہ زمر، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ انہی کی کسی میں یہ زور نہیں ہے کہ اللہ کے حضور خود سفارش بن کے اٹھ سکے اور اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر سکے۔ سفارش اللہ کے اختیار میں ہے، اور جسے چاہے سفارش کی اجازت دے گا اور جسے چاہے نہ دے، اور جس کے حق میں چاہے سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے۔ سفارش ہے، پر یہ سفارش کی اجازت کس کو ملے گی، کس کے لیے ملے گی، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو پلیز میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جیسے میں نے آج اپنی جب قرآن کلاس کا میسج کیا تو بہت سی میری بہنوں نے کہا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شاید انہوں نے کلاس میں نہیں آنا تھا، تو ان سب میری بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مشکلیں آسان کرے۔ اس قرآن کلاس کو جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور اللہ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، تو میری تمام بہنیں جو آج کلاس میں موجود ہیں یا نہیں آ سکی اور جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور یہ سفارش اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کوئی شاید نیک بندہ ہو کسی کی آمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو یہاں پہ جو یہ بات آ رہی ہے سفارش کی کہ مشرقین مکہ اپنی جو وہ دلیل دیتے تھے، تو اس آیت میں بتایا گیا کہ سفارش کے تمام اختیارات جمیعاً کل للہ، اللہ کے لیے، سفارش ٹوٹل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اس آیت میں سفارش کا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ واضح فرما دیا کہ سفارش کی جملہ اختیارات تو اللہ کو ہے، سفارش تو وہ کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ اب کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بتوں کو یا ان کی روحوں کو یا بزرگوں کو تم نے شفیع بنا رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے، انہیں سفارش کی اجازت بھی دے گا یا نہیں؟ سفارش کے لیے دوسری شرط یہ ہے، پہلی کیا ہے
کہ جسے اللہ اجازت دے، اور دوسری شرط یہ ہے سفارش اسی کے حق میں قبول ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ کیا تم بتا سکتے ہو اللہ تمہارے حق میں سفارش کی کس کو اجازت دے گا؟ گویا جس سفارش پہ تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو اس کا خیال دل سے نکال دو، یعنی کہ اگر سفارش کرنے والا اپنی مرضی سے سفارش کر ہی نہ سکے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، تو پھر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی تو اس کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ تو قیامت کے دن کچھ لوگ دوسروں کی سفارش ضرور کریں گے، لیکن اس پر پابندیاں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے دعا کی، ایک دوسرے کے لیے دعا کی نا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کس کی دعا قبول کرے، کس کی سفارش قبول کرے، کس پہ آمین ہو جائے، کس دعا پہ۔ تو اس میں سفارش کرنے والے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جن کے حق میں سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی رضا کے تحت۔ تو جملہ اختیارات تو اللہ کے ہوئے، اور کسی دوسرے کے اختیار یا پسند کو اس میں کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ تو گیٹنگ دا پوائنٹ، اللہ اتنی خوبصورت آج ہمارے سورہ زمر میں پہلی بات ہماری روح سے شروع ہوئی، نیند سے شروع ہوئی، پھر ہمیں پتا چلا کہ شفاعت جو ہے ٹوٹل اس کے جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کس کے لیے اور کون سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت جس کو دیں گے۔ آیت نمبر 45، وَإِذَا، وا میں نے اور، اذا جب، ذکر، ذکر اردو میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ، اللہ، وحدہ، واحد، تنہا، اکیلا، اشمعزت، اشمعزت، متنفر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اشمیز لفظ ہے کہ غصے سے اس طرح بھر جانا کہ چہرے سے نفرت کا اظہار ظاہر ہو۔ مراد ہے وہ رک گئی، اس نے نفرت کی، یہ مراد ہے۔ اور یہاں مراد دیا جا رہا ہے متنفر ہو جاتے ہیں۔ قلوب، ان کے دل، الذین، ان لوگوں کے جو، لا نہیں، یؤمنون، یؤمنون میں اردو کا لفظ ایمان، کہ نہیں ایمان لاتے، بالآخراتی، آخرت پر، وَإِذَا، اور جب، ذکرہ، ذکر کیا جاتا ہے، الذین، ان لوگوں کا، من دونہ، اس کے سوا ہے، اذا، اس وقت، ہم وہ، یستبشرون، یستبشرون بشارت سے ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ استبشار، استبشار یہ لفظ ہے، استبشار اتنی خوشی کہ لازماً اظہار خوشی پہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دو ورڈز ایک دوسرے کے اپوزٹ سیکھ لیے، کیا ہے؟ نفرت اور محبت۔ تو یہ کیا کیا پہلا لفظ کیا تھا؟ اشمعزت، اشمعزت یعنی کہ غصے سے اس طرح بھرنا کہ چہرے سے نفرت کا اظہار ہو، اور یستبشرون، استبشار اتنی خوشی کہ لازماً اظہار جو ہے آپ کا خوشی کا چہرے پر نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو ورڈز پہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی ایک پکی علامت توحید خالص سے جڑ ہے، جہاں اللہ کا نام لیا وہ متنفر، وہ بھاگتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہیں ان کے منہ پر ان کی بیزاری کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں مشرکوں کی ایک خصلت، ان کی ایک ٹریٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مشرک بتوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے یا پیروں کے فقیروں کے، کسی بھی دور کے مشرک ہوں، ان سب میں یہ انسٹرکٹ پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ اکیلی کی صفات بیان کی جائیں، اللہ کے کارنامے بیان کیے جائیں، اللہ کی حکمت امیز آیات کی تشریح کی جائے، تو ایسے مشرکوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان میں گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ جو ہم نے دو ورڈز یاد کیے، کیا تھا؟ اشمعزت، یعنی کہ اشمیز پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ بیان کرنے والوں کو
بتوں یا اولیاء اللہ کا منکر ہونے کا تانا دینے لگتے ہیں. اور اس کے بجائے اگر ولیوں کے کرامات بیان کی جائیں کہ بتایا جائے کہ فلاں بزرگ نے اپنی گستاخی کا یوں انتقام لیا، فلاں شخص کی قسمت میں ایک لڑکا نہیں لکھا تھا، لیکن فلاں بزرگ کی کرامت سے اللہ تعالیٰ جو تھے اللہ تعالیٰ سے اصرار اور تکرار کر کے اس بزرگ نے اس شخص کے حق میں 7 بیٹے اللہ سے منوا لیے. چنانچہ اس کے ہاں 7 بیٹے ہوئے. جب ایسی من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں تو سامعین سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے بزرگوں کے بیان میں اگر کہیں اللہ کا نام آ جائے تو اسے گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اصل محبت انہیں اپنے اولیاء سے ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ زمر میں ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کا بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جو حضرت جنید بغدادی تھے انہوں نے کوئی نہر کراس کرنی تھی تو انہوں نے اللہ اللہ کیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نہر کراس کر لی اور پیچھے ایک اور شخص بھی آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا انہوں نے اللہ کہہ کے نہر کراس کر لی تو انہوں نے کہا یا جنید میں کیا کہوں. انہوں نے کہا کہ تو یا جنید کہتا ہوا جا. اس نے کہا اچھا جی. انہوں نے بھی اس کو پیروی کرتے ہوئے یا جنید کہتے ہوئے نہر پہ پاؤں رکھا. کراس کرتے کرتے اس کے ذہن میں آیا کہ بھی خود تو جنید صاحب یا اللہ کہہ رہے تھے اور مجھے یا جنید پہ لگا دیا ہے. تو انہوں نے یا اللہ کہا اور جیسے یا اللہ کہا تو وہ ڈبکی کھانے لگے اور اس پر انہوں نے پھر پکار کے کہا کہ جنید صاحب میں تو ڈبکی کھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا جنید کہہ. انہوں نے جیسی یا جنید کہا تو وہ دوبارہ نہر پہ چلنا شروع ہو گیا. اب یہ ایک من گھڑت کہانی. I repeat it, this is من گھڑت کہانی. اب لوگوں نے جس کو ایگزیجوریشن کرتے ہیں نا شخصیت پرستی کو، انہوں نے حضرت جنید بغدادی جو ایک انتہائی اچھے انسان تھے بزرگ تھے ان کی اتنی ایگزیجوریشن کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پیر کا دامن ہاتھ میں تھام لیں گے تو وہ اللہ کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیز انہوں نے ایک شخصیت پرستی میں یہ چیز کر دی. تو یہاں پہ ہوا کہ جو شخص صرف مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے اسے قرآن جاہل یا نہ جاننے والے کے نام سے پکارتا ہے. تو یہاں پہ جو بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ شخصیت پرستی میں لوگوں کو یہ پیروں کی فقیروں کی اس میں ایسے انوالو کرتے ہیں اور ایسی ایگزیجریشن میں ایسے قصے کہانیاں بیان کر دیتے ہیں اور ایسی شعلہ بیانی کے ساتھ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہی قصہ ہوگا بھی اس نے یا جنید کہا تو ہی اس کی نیا پار لگی، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ لو لگانی. اب یہاں پہ یہی بات ہوئی کہ جب ان کے اولیاء کا ان کے علماء کا ذکر کیا گیا تو وہ بڑی خوشی سے ان کے استبشار ہو گیا، اور جہاں اللہ کی کرامات اللہ کی حکمت کی بات کی تو ساتھ ان کے منہ کے اوپر رنگ آنا شروع آ گیا اور ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. تو بہرحال تو یہاں پہ اس چیز کا ہے کہ ہمیں ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی دینے والا اور عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے، سبب بناتا ہے، لیکن وہ سبب بھی جو بناتا ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. جیسے ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں وہ جی فلانے ڈاکٹر بڑی ہاتھ میں شفا ہے. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے ہاں سبب بنایا کہ وہ ڈاکٹر اچھی ڈائگنوز کر دیتا ہے، اچھی میڈیسن دے دیتا ہے، لیکن شفا یہ وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اس چیز کو ہمیں اپنے بلیفز کو اپنے عقیدے کو یہاں پہ ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے. آیت نمبر 46 قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ فاترہ فاتر پیدا کرنے والا. فاتر میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا فاتر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بغیر سیمپل کے ایک چیز کو بالکل یونیکلی پیدا کرنا جو اس سے پہلے وجود میں نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فاتر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے انسان کا وجود نہیں. اللہ تعالیٰ فاتر ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اس سے پہلے زمین کا وجود نہیں. اللہ تعالیٰ فاتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا اس سے پہلے آسمان کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایک نیو جس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی تھی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا، عالمہ جاننے والا ہے، الغیبی غیب
पोशीदा छुपा हुआ, व शहादती शहादती शहादत गवाही जो जाहिर है सबके सामने है, अंता तू ही, तहकुमु त मैंने तू और हुक्म फैसला, तू फैसला करेगा, बैना दरमियान इबादी का अपने बंदों का, इबादी का अबद से बंदा और का तेरा, अपने अपना अपने बंदों का, फी में माँ उस चीज में के, कानू थे, फी ही जिसमें, यख्तलिफून उर्दू का लफ्ज क्या है इख्तलाफ, वो इख्तलाफ करते। आयत नंबर 46 को बामहावरा देखते हैं। कहो कि ए अल्लाह, ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले और पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं फैसला करेगा। सुभान अल्लाह। अब मुशरिकों को यहाँ पे समझाने के बाद कि अल्लाह जो है ये हैज फुल अथॉरिटी, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, और जब इतनी मोटी मोटी बातों में भी इख्तलाफ और झगड़े होने लगे तो अल्लाह के वकार और उसकी अजमत का एहसास ना रहे और सारी वफादारियां आपकी, सारी नियाजमंदियां अल्लाह की बजाय अल्लाह के प्यारों के लिए हो जाएं, तो ए अल्लाह तुझसे फरियाद है, तेरा ही हौसला है जो तू सब बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे लोगों को मोहलत दिए जा रहा है और इनका फैसला क़यामत के दिन पे टाल रखा है। जब कोई शख्स हक बात सुनने को तैयार ना हो और ना हक झगड़ा करता हो तो हर शख्स को दुआ पढ़नी चाहिए जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को सिखाई। तो यहाँ पे हम हमने यहाँ पे हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो फातिर है, जमीन और आसमान को बनाने वाला है, वो गैब, यानी कि वो गैब जो छुपा हुआ है, हम में से जितने मर्जी लोग पामिस के पास चले जाएं, अपना पास्ट अपना फ्यूचर पता कराते फिरे, और जो चीज छुपी वो गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को है। इसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोर और लेस 17 टाइम्स उनके ऊपर कत्ल के हमले हुए, उनके ऊपर असैसिनेशन की लोगों ने एक प्रॉपर एक कॉन्स्पिरेसीज की, साजिशें की, और उनको नहीं पता चला जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, तब उन पे ये आश्कार हुआ। तो गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है और जाहिर भी अल्लाह ताला जानता है। तो जो बंदे इन बातों में इख्तलाफ कर रहे हैं, जो इतनी क्लियर कट बातें हैं जिन पे इख्तलाफ होना नहीं चाहिए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर मैं फैसला कर दूंगा, और वो फैसला किस दिन होगा? डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाले दिन। तो उस दिन पे करने के बजाय आज ही हम सुधर जाएं, आज ही हम इस चीज को मान लें कि अल्लाह ताला गैब और जाहिर सबको जानने वाला है। अल्लाह ताला तमाम बातों को जानने वाला है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात में आफियत कर दे, अल्लाह ताला हमारे लिए मामलात आसान कर दे। अल्लाह ताला हमारी हमारी हम बॉडी हमारी इतनी नातवान है, हम इतने कमजोर हैं, अल्लाह ताला हमारे अंदर आजमाइशी सहने की कुव्वत नहीं है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फराहम कर दे। अल्लाह ताला हम सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह हम सिर्फ अल्लाह ताला आप ही को मानते हैं, आप ही हमारे माबूद हैं। हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं और सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।